बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ताकतवर लोग चाहते हैं ये निज़ाम चले, चाहे अवाम का भुरकस निकल जाए। मुख्तलिफ क्यास रही खबरें छोड़ी जा रही हैं, झूठियों भी, लेकिन सिर्फ मनपसंद लोगों के जरिए। आजकल क्वेश्चन ये है, सवालिया क्या इमरान खान का पर जेल में तशद्दुद की खबरों में कितनी सदाकत, बज़ाहिर ये हकीकत नहीं लगती। कासम खान का इंकशाफ से भरपूर इंटरव्यू सामने आ गया। इमरान खान के साहबजादे का इंकशाफत से भरपूर अहम इंटरव्यू सामने आ गया। लाहौर में मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने, हालात कशीदा, लेकिन हुक्मरान रावी नींद की बांसुरी सो रहे हैं। नाज़रीन, अमेरिकन टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान के साहबजादे कासम खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा है, ना तो मैं सियासतदान हूं, ना ही सियासतदान बनना चाहता हूं, ना मैं सियासतदान हूं, ना सियासतदान बनना चाहता हूं। 2.5 साल हो गए हैं, 2 साल 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं कि मैंने अपने वालिद को देखा तक नहीं। मैं अब सिर्फ इन्हें देखना चाहता हूं। इन पर कातलाना हमला हो चुका और इसके बाद इन्हें जेल में डाला हुआ है, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है, सिर्फ रास्ता देख रहा हूं कि इमरान खान को इस मुश्किल से कैसे निकालूं, क्योंकि पाकिस्तान में नाज़रीन ना अदालतें हैं, ना आइन है, ना कानून है। बंद कमरों में फैसले करके जिसकी चाहे जिंदगी का फैसला करके माज़अल्लाह खुदा बनने के दावेदारों ने पाकिस्तान की अवाम को मायूस नहीं बल्कि तकब्बर की रूज पर पहुंच गए हैं। कैसे निकालूं? कासम खान ने कहा कि मेरे वालिद इमरान खान को जिस सेल में रखा हुआ है, यानी कि डयाला जेल के जिस सेल में रखा हुआ है, इसकी हालत बहुत खराब है। गंदे बदबूदार पानी से शावर करना पड़ता है। गंदे बदबूदार, लगता है पाकिस्तान कोई मकबूजा कश्मीर के खुदा ना खास्ता हालात तो नहीं होने जा रहे कुछ लोगों के लिए। बदबूदार पानी से शावर करना पड़ता है। मेरे वालिद इमरान खान पर 200 से ज्यादा मुकदमात हैं, 2 सेंचुरी, 200 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हैं। और जब भी किसी मुकदमे में वो बरी होते हैं तो यहाँ मुकदमा खत्म होता है तो इन पर 4-5 नए मुकदमात डाल दिए जाते हैं। यानी कि इंतकामी कार्रवाई की निशानदेही कर रहे हैं जो रोजे रोशन की तरह अया हैं। एक मुकदमा खत्म होता है तो कई झूठे मुबैना मुकदमा दर्ज कर दिए डाल दिए जाते हैं, तो इससे यूं लगता है जैसे कोई इख्तिताम ही नहीं है इनके इंतकाम का। हमें इस बात की फिक्र है कि ना कोई रास्ता है, ना हमें इनसे बात कर सकते। इनसे बात करने का जो कानूनी और आईनी हक है वो भी खत्म कर दिया गया है। इमरान खान को दिन में सिर्फ 2 घंटे रोशनी, यानी कि ये तो बादशाह संगदिल होते थे, जिंदान में बंद कर दो, 2 घंटे रोशनी में गुजारने की इजाजत है। और इन पर कई बार तशद्दुद के हथकंडे भी इस्तेमाल किए गए। कासम खान कहते हैं इमरान खान पर कई बार तशद्दुद के हथकंडे भी इस्तेमाल किए गए। अब तशद्दुद किस तरह का इस्तेमाल किया गया, ये जब इमरान खान रिहा होंगे या मीडिया तक उनकी रसाई होगी या सहाफत को थोड़ी सी आजादी मिली तो बहुत बहुत हकायक सामने आएंगे। कासिम खान ने बताया है कि अदालती इजाजत के बावजूद कैदी वालिद से हफ्तों में एक मुख्तसर कॉल ही मुमकिन हो पाती है, जो जालमाना और गैर इंसानी सलूक है। और निज़ाम ने हमें मायूसी के सिवा पाकिस्तान के कुछ नहीं दिया। अब हमारी नजरें अमेरिका पर है जो इंसानी हकूक की पासदारी पर अमल दामल करते हैं। कासिम खान ने कहा कि अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी उम्मीद बांधे हुए हैं कि वो वाहिद आलमी रहनुमा है जो इंसानी हकूक की बात करते हैं। गो कि डोनाल्ड ट्रंप और इंसानी हकूक का वास्ता तो नहीं, लेकिन वो ये कासम खान क्योंकि एक बाप मानी पीटीआई के चेयरमैन के साहबजादे हैं और अपने बाप से पाकिस्तान के निज़ाम से 25 करोड़ अवाम मायूस हो चुकी है, क्योंकि यहाँ दाद रसी के लिए कोई अदारा ही नहीं बचा। सरकारी अफसरान गुलामी का तोक पहन के जुल्म की ऐसी ऐसी दास्तानें बन रही हैं। ना अदालतों में इंसाफ, ना किसी ब्यूरोक्रेसी पुलिस में इंसाफ, और बाकी अदारे भी अपने आप को माज अल्लाह ऐसे कहते हैं कि जैसे उनके अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं जो मामला दुनिया में सामने ला सकते हैं।
واحد عالمی رہنما جو معاملہ سامنے لا سکتے ہیں۔ ان کے بھائی سلمان خان نے بھی بین الاقوامی میڈیا کی خاموشی پر تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا دنیا پاکستان کا میڈیا تو ناظرین گونگا بہرا ہے، وہ تو ایک ٹیلی فون کال پہ صحافی کو نکال دیا جاتا ہے جس کی 30 سال کی صحافت تجربہ ہو، کریڈیبلٹی ہو، جو ٹاؤٹ نہ ہو، لیکن ٹاؤٹوں کو آج کل میڈیا پہ خاصی کوریج دی جاتی ہے۔ ناظرین دوسری جانب پی ٹی آئی کے 5 اگست کی کال پر تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور بدترین گھر میں بغیر وارنٹ گرفتار کے درجنوں خبریں آ رہی ہیں۔ لگتا ہے کہ حکومت نے یہ سوچ لیا نہ ملک میں آئین رہے گا، نہ قانون رہے گا، صرف ظلم رہے گا، زیادتی رہے گی اور ملک کے مفاد کے خلاف اب شخصیات اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ لاہور میں دوسری طرف آج بڑی سٹوری ہے۔ 5 اگست کے تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اینٹی ٹرسٹ عدالتیں لکھے ہوئے فیصلوں میں سزائیں دینے پر تلی ہوئی ہیں۔ لاہور میں مظاہرین اور پولیس آمنے سامنے، حالات کشیدہ ہو چکے ہیں۔ بلوچستان حق 2 مارچ کے شرکاء اور پولیس کے درمیان منصورہ کے باہر اس وقت تصادم کی کیفیت سی پیدا ہو چکی ہے۔ جب مظاہرین اسلام آباد کی جانب مارچ شروع کرنے کی کوشش کی تو پولیس نے مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی، جس پر صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے۔ تاہم قائدین نے مداخلت وقتی طور پر تصادم کو روک لیا ہے، لیکن یہ حکومت نہ آئین کو مانتی ہے نہ قانون کو مانتی ہے، صرف گولی سے، جیلوں سے، جھوٹے مقدمات سے ملک کو گھسیٹ رہے ہیں۔ ملک میں مارچ کے قائدین نے شرکاء کے اگلے لائحہ عمل تک پیچھے ہٹنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ پولیس کی بھاری نفری تاحال منصورہ کے اطراف تعینات ہے، جیسے ادھر خود دنیا بھر کے دہشت گرد ہیں، جبکہ کے پی کے اور بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف حکومت ہتھیار ڈال چکی ہے۔ وزیر داخلہ جو کہتے تھے بلوچستان ایک ایس ایچ او کی مار ہے، جعفر ایکسپریس اور بڑی شہادتوں کے بعد انہوں نے زائرین کے لیے ایران اور عراق میں راستے کا بھی بند کر دیا ہے، اپنی ناکامیاں عوام پر غصے سے نکال رہے ہیں۔ ناظرین منصورہ کے خلاف پولیس اس وقت بھائی نے تعینات۔ دوسری جانب پنجاب حکومت کی مذاکراتی ٹیم مسلسل دوسرے روز بھی منصورہ پہنچی، جہاں مظاہرین سے بات چیت جاری ہے۔ مذاکراتی ٹیم کی قیادت سینئر وزیر مریم اورنگزیب کر رہی ہیں اور یہ مریم نواز سے کے سب سے زیادہ قریب ہے اور ان کے پاس پاکستان کی پنجاب کی پرکشش تمام وزارتیں ہیں اور مریم نواز کے ساتھ مریم اورنگزیب بہت قریب سمجھی جاتی ہیں۔ ان کے بارے میں سنا ہی یہی ہے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کراچی سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے منصورہ کا محاصرے کو غیر آئینی اور غیر جمہوری قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا پرامن سیاسی جمہوری جدوجہد ہمارا آئینی حق ہے، حالانکہ پاکستان میں آئین ہے نہیں، قانون ہے نہیں، تو یہ حق مانگ رہے ہیں حافظ صاحب۔ اور مظاہرین کو اسلام آباد جانے سے روکنا بنیادی حقوقی خلاف ورزی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے خبردار کیا کہ اگر حکومت نے رویہ نہ بدلا تو جماعت اسلامی ملک گیر احتجاج کی کال دے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے عوام کے جائز مطالبات کو طاقت سے دبانا ناقابل برداشت ہے۔ طاقت سے ہی تو اس ملک کو چلایا جا رہا ہے۔ حافظ صاحب آپ جب کراچی کے امیر تھے تو بہت مترک تھے، لیکن اب شاید آپ کی اپنی مرضی، آپ کی کیا پالیسی ہے، آپ نے ملک کس طرح چلانا ہے، اس میں تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان بانی پی ٹی آئی نے کہ ٹویٹر سے پیغام آیا کہ وادی تیرا میں پرامن مظاہرین پر طاقت کا استعمال انتہائی افسوسناک ہے۔ کسی بھی پرامن مظاہرے پر طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، یہ جمہوری اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہماری مخصوص نشستیں جسے عوام نے پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگوں کو ووٹ دیا، مخصوص نشستیں بھی چھین لی گئی اور آئینی عدالت جو غیر آئینی طریقے سے بنائی گئی، آئینی عدالت والوں کو سخت لفظ کہا ہے انہوں نے، لیکن میں وہ لفظ نہیں دہراؤں گا کیونکہ لیکن آئینی عدالت غیر آئینی طریقے سے بنی ہو تو پھر آئینی فیصلے کیسے ہوں گے۔ ناظرین عمران خان کا صحافی کیا آپ کے بچے پاکستان میں احتجاج لیڈ کرنے آئیں گے؟ عمران خان نے کہا لیڈ کرنے نہیں آئیں گے، باپ ہی کافی ہے، یعنی کہ عمران خان میں خود ہی کافی ہوں اور میں نے جو ان کا جبر برداشت کیا ہے اب یہ خود بھی تھک چکے ہیں۔ عمران خان کی ہمشیرہ نورین خان نے کہا ہے کہ ایک قیدی کارکن کل رہا ہوا اور آج دوبارہ
اڈیالہ جیل پہنچ گیا۔ اس کارکن نے ایک پولیس اہلکار سے کہا مجھے عمران خان کا کمرہ دکھاؤ، تو پولیس اہلکار نے مبینہ طور پر 10,000 رشوت مانگی اور کہا میں صرف دور سے کمرہ دکھا سکتا ہوں۔ تو کارکن نے عمران خان کا کمرہ دیکھنے کے لیے پولیس والوں کو مبینہ 10,000 روپے دیے۔ نورین نیازی عمران خان کی مشیرہ کا یہ کہنا ہے، اگر یہ ہے تو خیر پاکستان میں اب تو رشوت جائز ہے، لیکن حکمرانوں کا اعلی کار ہونا چاہیے، باقی اور کوئی پرواہ نہیں ہے، قانون توڑو آئین توڑو لیکن ان کا غلامی کا توق گلے میں پہنو، حق کی بات نہ کرو۔ صدیق جان جو سینئر صاحب ہیں انہیں بھی جبری طور پر نوکری سے نکلوایا گیا ہے، آگے نوکری بھی نہیں کرنے دی۔ انہوں نے کہا اگلے 15 سے 20 روز تک تحریک انصاف کے 30 سے 35 فیصلے آنے ہیں۔ ان عہدوں پر بیٹھے لوگوں کو میں کوئی شرم حیا غیرت اور احساس نہیں ہے، ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے آپ حیات پیا ہوا ہے، نہ کبھی انہوں نے مرنا ہے، ان کے ساتھ آخرت میں جو ہوگا لیکن دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ بہت خوش آئند ہے، یعنی کہ ظلم جو بھی کرے وقتی طور پر خوش ہوتا ہے لیکن رب ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ علی امین گنڈا پور جو وزیر دو طرف کھیلتے رہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، پھر عمران خان کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے کہا اپنے صوبے میں احتجاج قیادت میں خود کروں گا، اپنے صوبے میں احتجاج کی قیادت میں خود کروں گا، جبکہ عمران خان نے یہ ذمہ داری جنید اکبر خان کو پارٹی کے خیبر پختونخوا کا صدر بنایا ہے۔ بہرحال یہ ان کے معاملے ہیں۔ دوسری طرف ڈپٹی کمشنر اسلام آباد بھی نہ عدالتوں کو مانتے ہیں، نہ آئین کو، نہ قانون کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گدھے کا گوشت سستا نہیں ہوتا، گدھا ایک مہنگا جانور ہے، 80,000 سے 1,00,000 تک اس کی قیمت ہوتی ہے، گدھے آوارہ نہیں ہوتے، اس کے گوشت کی قیمت اور گائے اور بھینس کے گوشت کی قیمت میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے۔ ڈپٹی کمشنر واقعی گدھوں کی تو آج کل موجیں لگی ہوئی ہیں، گدھے تو گدھے ہوتے ہیں نا، جتنا مرضی سامان لا تو، لیکن انسان شاید ڈپٹی کمشنر صاحب اشرف المخلوق ہے، اللہ نے اس کو بڑا مقام دیا۔ خیر آپ کی اپنی سوچ ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو تو عہدے چاہیے۔ دوسری طرف عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا جتنا ان کا خوف بڑھتا جا رہا ہے، یہ عمران خان پر اتنا ظلم کرتے ہیں، ان کا خیال تھا کہ عمران خان کو جیل میں بند کر کے ان کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی، لیکن خوف کی وجہ سے یہ راتوں کو سو نہیں سکتے۔ مبینہ طور پر حکمرانوں ان کو لانے والوں کی طرف علیمہ خان نے کہا یہ رات کو اپنی نیندیں ختم ہو چکی ہیں، یقیناً ظالم کے اندر ایک بے چینی، بے قراری اور خوف رہتا ہے، وہ اس خوف کے مارے مخالفین کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک انسانی نیچر ہے، جو انسان بہت طاقتور اور اس کی طاقت کو جانے کا خطرہ ہو، وہ اندر سے ایک بزدل ہوتا ہے اور مخالفین کو ختم کرنے کے لیے غیر آئینی اور غیر انسانی حربے استعمال کرتا ہے۔ علیمہ خان نے کہا جس دن اس کمپنی کو لگا کہ ہمارے ہاتھ میں اب کچھ نہیں رہا، اس دن یہ جہاز پکڑیں گے اور ملک سے چلے جائیں گے، ان کا اور کیا رکھا ہے اس ملک میں۔ یعنی کہ عمران خان زرداری خاندانوں نواز پہلے بھی جدے چلے گئے، لندن چلے گئے، دبئی چلے گئے، پراپرٹی تو اربوں روپے کی بیرون ملک ہے، پاکستان میں تو کھاؤ پٹو تو لٹن لے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف سابق گورنر اور نواز شریف کے ساتھی محمد زبیر نے اہم بات کی، انہوں نے کہا نواز شریف جیل میں بند تھے تو ایم این ایز کے آگے ہاتھ جوڑتے تھے کہ 100 بندے تو لاؤ، پورے پاکستان سے 150 بندے نہیں اکٹھے ہوتے تھے، یعنی کہ نواز شریف جیل میں تھے تو خود خواجہ آصف کا 150 بندہ تو آتا نہیں، اور عمران خان کے لیے سینکڑوں دفعہ ہزاروں لوگ احتجاج کر چکے ہیں، سیدھا گولیاں کھا چکے ہیں، لہذا پھر بھی عمران خان کی مقبولیت اور قبولیت دونوں عوام میں اور موجودہ حکمران کے لیے ناپسندگی ہے۔ خیر ناظرین، آئین اور قانون کی حکمرانی کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے۔ کچھ اور صحافیوں کو بھی منظر سے غائب کرنے کا حکم صادر ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ ناظرین، ایک صاحب علم نے کہا جب کسی شخص کے پاس طاقت آ جائے، بزدل ہو، وہ ظلم کر رہا ہو، تو اندر سے خوف کھاتا ہے اور اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے ہر غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر انسانی حربہ استعمال کرتا ہے، لیکن آخر ایک دن ناکامی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔